अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक। You're watching Good Morning Public with me और मुझे आपको पता है आप सब कहते हैं सुहा अफजल और रिस्पेक्टेड अब्दुल सब आज मेरे साथ हैं। और आज सुहा जब एंटर हुई है ना तो वो सुहा तकरीबन डांस करती है। What a match man, what a match, क्या मैच था, मजा आ गया सर। अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग, बल्कि दोबारा से वेरी गुड मॉर्निंग, जबरदस्ती सुबह आप सबके लिए रिजवान और बाबा को तो खास तौर पर गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर साइड। खैर जी, मतलब बाबर आजम और रिजवान ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने आउट हुए बगैर इंग्लैंड का स्कोर जो है उसको अबूर कर लिया, सेंचुरी भी कर ली। 199 इंग्लैंड ने किया था और जिस वक्त मैं तुम्हें बताऊं वो इंग्लैंड खेल रहा था ना और 199 कर गया। लग रहा था कुछ नहीं होगा, मैंने कहा आज पाकिस्तान जरूर हारेगा। आज तो गई भैंस पानी में, हमें लग रहा था आज तो कुछ नहीं हो सकता। 200 रन बनाने कैसे दिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जरा सा रुक जाते हैं सर, पहले सेलिब्रेट कर लें हम जरा विक्ट्री अपनी थोड़ी सी। अच्छा चलो, हाँ मैं वो बताऊंगा तफसील से। फिर मैंने तो तकरीबन इंग्लैंड की इनिंग तो सारी नहीं देखी, पाकिस्तान की इनिंग का पहला घंटा नहीं देखा, उसके बाद बाकी सारी देखी। लेकिन मैं अपने जो ICC का वो वेबसाइट है उसके ऊपर स्कोर चेक करता जा रहा था, मैं कुछ काम में बिजी था। बहरहाल बाबर आजम काफ़ी अरसे से ऑफ कलर थे, ऑफ फॉर्म थे, फॉर्म में नहीं थे, वो फॉर्म में भी वापस आ गए और क्या ज़बरदस्त उन्होंने बगैर किसी यानी गलती के, सबसे बड़ी बात ये कोई गलती नहीं की उन्होंने। कोई रिजवान से तो एक गलती हुई थी, एक कैच उनका ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर रिजवान भी जो है, रिजवान का स्कोर करने का जो लोगों को गिला होता था कि रिजवान स्लो चलते हैं, कल रिजवान भी फुल स्पीड के ऊपर फॉर्म में थे सर और 50 जो है रिजवान ने पहले कर ली थी। लेकिन बाबर आजम ने फिर अपने रन बनाने की स्पीड तेज की, 5 छक्के मारे उन्होंने। ओह माय गॉडनेस। हाँ, और सर आपने वो सुना ना किंग इज बैक, हफ्तों लगे हैं इस वक्त तो बाबर साहब को अपनी फॉर्म में आने में, हफ्तों लग गए। हम तो इंतजार कर रहे थे पिछले मैच की सीरीज में भी, लेकिन सर ये जो कॉम्बिनेशन था, ये जोड़ी भी आपको पता है इंडिया की जोड़ी को ब्रेक किया है, 1800 रन बनाए हैं। ये भी क्रेडिट है, कल बहुत सारे क्रेडिट पाकिस्तानी टीम ने अपने नाम किए, आप यूँ कहें कि इस जोड़ी ने अपने नाम किए। क्या परफॉर्म किया है सर इस जोड़ी ने, ज़बरदस्त। मैं सबसे पहले ये करूँगा, इंग्लैंड की इनिंग जब शुरू हुई है तो जेसन रॉय और फिल सॉल्ट उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया। जेसन रॉय जो है वो जल्दी आउट हो गए, कल वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। फिल सॉल्ट भी थोड़ी देर बाद आउट हो गए। धानी ने कल बड़ी शुरू में अच्छी गेंदें की हैं, धानी ने 2 विकेटें ले ली ऊपर तले, और उससे ये हुआ कि पाकिस्तान जो थोड़ा सा लगता था स्लिप हो रहा है मैच, वो मैच में आ जाएगा। लेकिन फिर बड़ी धुआंधार बैटिंग की है इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, बेन डकट और फिर मोइन अली जो है उसने तो कमाल ही कर दिया, मतलब कल उसने छिक्कों की बारिश कर दी। मोहम्मद असलैन सबसे ज़्यादा उनको रन्स पड़े, उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स दिए कल। और तो देख के हम परेशान हो रहे थे। नसीम शाह का ना होना जो है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि नसीम शाह को कल क्यों नहीं खिलाया। हाँ, ये भी क्वेश्चन मार्क है सर, ये भी शायद मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रही है जो मैनेजमेंट है, वो देखना चाह रही है कि अगर बदले प्लेयर, जैसे शादाब नहीं खेल रहे, शादाब मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं खेल रहे, लेकिन यह है कि शादाब को बाहर बिठाया हुआ है। शादाब ना सिर्फ तो ये है कि लेग स्पिन हमारे बेहतरीन बॉलर हैं, बल्कि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। और कल जो एक बात हो रही थी कि पहले मैच में आदिल रशीद जो लेग स्पिनर हैं, उनकी लेग स्पिन समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स की। कल आदिल रशीद को भी खूब फटका है, उन्होंने खूब मारा है। सर मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप जिस कॉम्बिनेशन की बार बार बात कर रहे थे, जिसको हम बार बार ट्राई कर रहे थे, कभी कोई कॉम्बिनेशन ट्राई, कभी कोई कॉम्बिनेशन ट्राई, फाइनली वी गॉट दिस ना, वी गॉट दिस जोड़ी, एज एन लाइक कि हम इस जोड़ी को इस्तेमाल कर सकते। कहीं भी अल्लाह करे कि ये ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। लेकिन जिस कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे थे, शादाब आप मिसिंग देखा आपने, हमने नसीम शाह को मिसिंग देखा, लेकिन उसके बावजूद भी अब हमें कम से कम पूरी सीरीज में ना इंग्लैंड के साथ मैच में ये समझ आ गया कि ये जोड़ी है। कल मैं इनका सर इंटरव्यू देख रही थी राइट आफ्टर द मैच, दोनों आपस में कह रहे थे एक दूसरे को कि हमें एक दूसरे पे एतमाद बहुत है। उनकी जुबानी आपने सुना होगा, ये क्लिप काफी देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हम एक दूसरे पे एतबार बहुत ज्यादा है। बाज़ औक़ात तो रिजवान और बाबर एक दूसरे पे रिलाय इतना कर रहे होते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। ये उन दोनों की स्टेटमेंट ही सर आपस में। बिल्कुल, अब अल्लाह करे अगले मैचों में अगर मिडल ऑर्डर जो है हमारा वो भी चल पड़े, क्योंकि अभी तक यही है कि हमारे यहाँ कहा जाता है पाकिस्तानी टीम के हवाले से कि हमारा ओपनिंग स्टैंड तो अच्छा है। पहले मैच में भी हमने 85 रन्स कर लिए थे बगैर नुकसान के, ओपनिंग स्टैंड हमारा बहुत अच्छा रहा था। लेकिन उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर ऐसे ढह जाता है जैसे रेत की दीवार होती है कोई। तो अब अगले मैचेस में थोड़ा सा मिडल ऑर्डर को भी टेस्ट करना चाहिए। हैदर अली, उनको मौका दिया गया, एक बार फिर से उनको बारी नहीं आई,
لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حیدر ابھی ینگ ہیں, پہلے میچ میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں تھی, ان کو موقع دیا جانا چاہیے. افتخار بھی ابھی تک بہت میچ کھیلے ہیں لیکن کسی بھی میچ میں 25-30 سے زیادہ رنز ان کے نہیں بن پا رہے. خوشدل شاہ ابھی تک ان کو کافی میچز ہو گئے انہوں نے پرفارم نہیں کیا, تو ہمارے ان کو دیکھنا پڑے گا. باقی انگلینڈ بڑی اسٹرانگ سائیڈ ہے, ان کے بھی واپس آنے کے کافی چانسز ہیں, وہ ایک آدھ میچ ضرور جیتیں گے اور بھی, لیکن پاکستان کو اپنے کمبینیشن اسی طرح ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. اور سر یہ جو آپ ٹیکنیکلٹیز بتا رہے ہیں اوبیسلی آپ کا زیادہ ایکسپرٹ اوپینین ہے اس پہ, لیکن جب کل سر 200 رنز بن گیا نا تو مطلب ایک دفعہ تو ایک بندہ ہوپلیس نہیں ہو جاتا, بلکہ پاکستانی عوام ہوپلیس ہو گئی تھی کہ 200 رنز انہوں نے بنا لیے, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن گراؤنڈ پہ جب یہ دونوں آئے ایز اے شراکت داری, ایز اے پیئر, جب انہوں نے لانچ کیا اپنے آپ کو, تو پھر سانس میں سانس آنا شروع ہوئی. اچھا جی اب کچھ ہو جائے گا. سب سے بڑی بات یہ دیکھو, کوئی ٹیم 200 رنز کر جاتی ہے تو مخالف ٹیم کے اوپر سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ہر اوور میں انہوں نے 10 سے زیادہ رنز کرنے, ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا نا, اور یعنی پاکستان نے وہ تھرو آؤٹ مینٹین رکھا ہے اس کو, اور خاص طور پہ 10 اوور میں بھی پاکستان کی 9 کی ایوریج تھی. تو جب 9 کی ایوریج کے اوپر آپ 10 اوور میں رنز کر لیں تو آخری 10 اوور میں آپ کے لیے بے آسانی ہو جاتی ہے. اور سر 3 بالز پہلے دیکھیں نا میچ ہم جیت گئے, اور آپ دیکھیں سینچری کی بات کر لیں, اور اس کے علاوہ اس کی اگر یہ دونوں ٹیم کی بات کی جائے, آپ کو پتہ ہے انڈیا کے پاس ایک کریڈٹ موجود ہے سب سے زیادہ رنز کرنے کا مل کے جوڑی کے طور پر, اور وہ جوڑی غالباً سر کون سی ہے مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد, ایسے کوئی جوڑی ہے انڈیا کی, لیکن ہاں جی راہل, ایگزیکٹلی راہل, ان کے ساتھ بھی ایک پیئر جو ہے بڑا مشہور پیئر ہے ان کا, روہت شرما اور کے راہل ان کی اوپننگ جوڑی ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم ریکارڈ ان کا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت ان کی جوڑی کھیلتی ہے اور دونوں بڑے اگریسو پلیئر ہیں. لیکن سر ان کو ریکارڈ بریک کیا ہے, 1800 رنز ان کے کوئی 1300 کچھ رنز تھے, 1800 رنز ان کے اس سیریز میں ہیں اس میچ کو لے کے, اس میچ کے نہیں اوور آل جتنا بھی دونوں نے ٹیم کے طور پر کام کیا, تو یہ بھی ریکارڈ ایک بریک کیا ہے کل کا. برحال ہم کافی خوش ہیں, سو ہیپی فرائیڈے, اور کل کے میچ دھواں دھار کھیلتے رہے, اور ورلڈ کپ کے لیے سر یہ کمبینیشن جو ہمیں مل رہے ہیں اس سے آہستہ آہستہ سیف کرتے رہے تاکہ ہم ورلڈ کپ کے جیتنے کے چانسز اسٹرانگ کر سکیں. اور تو آگے بڑھتے ہیں, وی ہیو سو مینی تھنگس ٹو ڈسکس ود یو, کیونکہ آج ہے فرائیڈے, اور ٹاپ سٹوریز میں آپ کو پتہ ہے کل آپ نے ہائی لائٹ بھی دیکھی, کل شام کا میچ تو ہم نے کافی انجوائے کیا, صبح کا میچ بھی سر ہم نے کافی انجوائے کیا. عدالت میں کل پیشی تھی آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی, اور عمران خان کی خاتون جج سے ذاتی حیثیت میں معافی مانگنے کی. سر یہ بھی مجھے مت سمجھ نہیں آ رہی کہ چلے جا کے معافی مانگ لیں گے, اچھا جج سے, لیکن پھر بھی انا کے گھوڑے پہ سوار ہو کہ انہوں نے کہا میں ذاتی حیثیت میں جاؤں گا اور جا کے معافی مانگ لوں گا. ہمارے دوست ہیں عبدالقیوم صدیقی, کورٹ رپورٹر ہیں, انہوں نے اپنا ولاگ جو کل کا کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جب معافی مانگی تو ان کے ہاتھ کچھ کپ کپا رہے تھے, آواز جو ہے ان کی لرز رہی تھی. مجھے نہیں معلوم حقیقت یہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ عبدالقیوم صدیقی کے الفاظ ہیں. تو اچھی بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں اچھی بات یہ ہے عمران خان نے معافی مانگ لی, چونکہ بلا وجہ انا کے گھوڑے پہ سوار رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. لوگ تو کہنے والے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ ایک اور یو ٹرن عمران خان نے لیا ہے, یو ٹرن کے بادشاہ ہیں وہ, لیکن بعد تفصیل میں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں. اپنے سیگمنٹ میں اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وتھ سینئر اینالسٹ, اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی پہلی نیشنل اسکل یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے ان کے پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار ہمارے ساتھ ہوں گے, اور بچوں کو کس قسم کے کورسز کرا رہے ہیں آپ کے لیے گھر بیٹھ کے اسکلز یونیورسٹی کے تھرو کیا کیا کورسز کرنے کی اپرچونیٹیز ہے, وہ شیئر ود یو گائز. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے آج ہیرا سے بلکہ آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے رن ڈاؤن میں. ہیرا کا تعلق ثوابی سے ہے, ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ آن لائن کاروبار سے پڑھائی کا خرچہ اٹھا کر وہ یہاں تک پہنچی ہیں. کہاں تک پہنچی ہیں, کس مقام پر ہیں, آپ کے لیے کیا انسپریشن ہے ان کی پوری سٹوری میں آپ سے ہم یہ شیئر کریں گے آج کے رن ڈاؤن میں. اور اس کے علاوہ آج لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہم بتائیں گے آج دنیا بھر میں سر اشاروں کی زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ تو ہم واپس ہیں, تھوڑی سی ایک دو چیزیں اور کر لیں اور وہ یہ ہے پھر ہم اپنے ڈیلی ڈوز کی طرف آ جائیں گے کہ کل پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے کہ ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں یا کیے جائیں, اس حوالے سے کورٹ نے کل یہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے اسمبلیوں میں واپس جائے اور استعفے اپنے واپس لے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مہنگائی اس قدر ہے کہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 123 حلقوں میں اگر انتخابات کرائے جاتے ہیں تو اس کا خرچہ کتنا زیادہ ہوتا ہے, اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ سیلاب آئے ہوئے ہیں, ملک تباہی کے دھانے پہ ہے, اور ایسے میں ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے استعفے منظور کر لیے جائیں.
اور الیکشن کروائے جائیں. تیسری بات انہوں نے یہ کہی اور وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا, آپ کا کام ہے اسمبلیوں میں جائیں اور جا کے خدمت سر انجام دے عوام کی, جس وعدے کے اوپر آپ اسمبلیوں میں آئے تھے پورا کریں. اب یہ بڑی تینوں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, اس حوالے سے بھی موقع ملا, ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلی بات یہی ہے کہ واقعی سیلاب سے بڑی تباہی ہوئی ہے. دنیا بھر میں ہم امداد مانگتے پھر رہے ہیں, کوئی طریقہ ہو جائے, اور اپنے ملک میں ہم سمجھ نہیں رہے, اپنے ملک میں ہم انتشار کی سیاست کھیل رہے ہیں, سیاست کھیل رہے ہیں. بس فوکس سراسر سیاست پہ ہے. اور دو عمران خان کو کافی میرے خیال سے ان کی ٹیم نے جھنجھوڑا اور کہا کہ بھئی آپ کے پاس بڑی پاور ہے, بڑا گراف ہے پاپولیرٹی کا, آپ خدا را کچھ کرے. پھر ٹیلی تھون کے ذریعے کچھ نہ کچھ کرنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن پھر بھی سر مجھے لگتا ہے کہ وہ جس طرح کی پرسنالٹی کے مالک ہے, جو کچھ وہ کر سکتے تھے کم وقت میں, اس طرح سے انہوں نے ابھی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. مقصد ہمارا تنقید نہیں ہے, آپ کے پاس پاپولیرٹی کا گراف جو ہے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر کے سر کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے مدد کی جا سکتی تھی سیلاب زدگان کی, اس طرح سے بر وقت یہ کام نہیں ہوا. اسی طرح سے جیسے سہر نے بات کی, مطلب ایک تو وہ نہیں ہوا, دوسری بات یہ ہے کہ 123 حلقوں میں اس وقت الیکشن کرانا ایڈمنسٹریٹیولی بھی پاسبل نہیں ہے. ٹرو, ویری ٹرو. ہاں, عمران خان اصل میں ہر صورت میں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہو جائے اور یہ ہے کہ جنرل الیکشنز کی طرف چلا جائے. اس کا ایک بڑا سیدھا سا طریقہ کار ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل سے واقعی چاہتے ہیں اور آپ نئی قوم کے درد کو سمجھ رہے ہیں, تو آپ پنجاب اسمبلی اور صبح خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے استعفے دے دیں, خود بخود پریشر پڑے گا, الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. لیکن یہ نہیں وہ کر رہا. لیکن سر یہ بھی تو حل نہیں ہے نا. دیکھیں آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, سیدھا سیدھا ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز پہ کتنا بڑا ایکسپینس آتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ, اس ایکسپینس کے علاوہ اس وقت جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے اس میں ہم اس چیز کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ الیکشن کرائیں. پتہ نہیں سر عمران خان صاحب ہوا میں بات کر دیتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹس پہ اگر وہ دیکھیں, ضدی اپنے اس اٹائر سے نکل کر بھی اگر سوچیں تو جو چیز پاسبل ہے اس پر ہی فوکس کیا جائے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. تو نکلے ذرا سیاست سے. جی اچھا جی, ڈیلی ڈوز کی طرف چلتے ہیں. ایک چیز ہم بھول گئے بتانا ہی, وہ یہ ہے کہ ہرمیت ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ, امید ہے آ جائیں گے, ابھی تھوڑے لیٹ ہیں. لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم نے کیوں نہیں ان کو تعارف کروایا ان کا. سر لوگ بڑا مس کرتے ہیں ہرمیت کے بغیر, ہماری اسکرین ہی پوری نہیں ہے. ہرمیت کا فین کلب بہت بڑا ہے, فین فالوئنگ بڑی بڑی ہے. مجھے کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ میں لاہور آ رہا ہوں, میں نے ایک ایڈ کا شوٹ کرنا ہے, تو یہ جو آپ کی پبلک ہے نا ان کو ایڈ میں بھی اب دیکھے گی. خیر ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں ذرا شو میں, لوگ آپ کو مس کر رہے ہیں, جوائن کریں گے انشاءاللہ کچھ دیر میں. ہمیں ڈیلی ڈوز کی طرف چلتے ہیں. آج فرائیڈے ڈیلی ڈوز کی پہلی خبر جو ہماری پوری ٹیم نے ڈھونڈ کر نکالی ہے وہ ہے سعودی عرب سے. سعودی عرب میں سر ہزاروں سال قدیم مجسمہ جو ہے وہ دریافت کیا ہے وہاں کی رائل کمیشن نے, اور سر اب اس کو نکال کے اس کو سیو کیا ہے, اور اس کی سر اس کا وزن جو ہے وہ 1 ٹن ہے. 1 ٹن کتنا وزنی مطلب بنایا, اور ہزاروں سال قدیم. اور الاعلیٰ کا علاقہ ہے سعودی عرب میں جہاں سے یہ مجسمہ دریافت ہوا ہے. جیسے سوہن نے ابھی بتایا کہ 1 ٹن اس کا وزن ہے. 1 ٹن اس کا وزن ہے اور ہزاروں سال پرانا ہے. مطلب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس کو رکھ دیا ہے. یہ شاید اس دور میں ہوگا جب بت پرستی ہوتی ہوگی. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایان کی تہذیب سے اس کا تعلق ہے. تو اس کے بارے میں جو لوگ پڑھنا چاہیں, کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ اس کی یہ مجسمہ 2.2 میٹر طویل ہے. مطلب اگر وہ دیکھا جائے تو اتنا بڑا ہے نہیں, لیکن وزنی کافی زیادہ ہے. بڑے بھاری پتھر سے بنایا گیا, پتھروں سے بنا ہوا ہے. آرٹسٹ کا بھی کمال ہے جس نے اتنا سخت پتھر ہوگا اس کو تراشا اور اس کو بنایا. لیکن بہرحال یہ اس تہذیب کی ہم نے جیسے بات کی وہ ہے جب بت پرستی کامن تھی. پھر جس وقت اسلام آیا یہاں پہ سعودی عرب میں بت پرستی توڑ دیے گئے, بت پرستی ختم ہوئی, اور میں ڈر گیا. میں نے میری بوٹل گری ہے, ہو جاتا ہے, لائف کا حسن ہے, لائف میں ایسے ہی ہوتا ہے. میری بوٹل گر گئی ہے. خیر اب چلتے ہیں اگلی ڈیلی ڈوز کی طرف, اس سے پہلے کہ کوئی اور چیز یاد سے نیچے گر جائے. اگلی خبر جو ہے سر وہ ہے تامل ناڈو سے. سر جگہ کا نام بڑا اچھا ہے بھارت کی. میں نے کہا پہلے نام لے لوں سٹی کا, مجھے نام بڑا اچھا لگ رہا تھا. سر وہاں کا شہری ہے سر, اس نے 30 منٹ میں 16 کلومیٹر ریورس گاڑی چلا دی فل سپیڈ سے. چیک ہم آؤٹ. لڑکیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکی کو گاڑی ریورس کرنی اچھی آتی ہے اس کا مطلب وہ اچھی ڈرائیور ہے. ایسے ہی ہے سر. مطلب ویسے تو خیر مردوں کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ باہر کے ملکوں میں آپ ٹیسٹ دیتے ہیں ڈرائیونگ کا, میں نے بھی دیا ہوا ہے, اچھا, تو وہ ریورس پہ آپ کو خاص طور پہ ضرور دیکھتے ہیں. اور بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی وہ کرتے ہیں, وہ ہوتے ہیں پیرلل پارکنگ. پیرلل پارکنگ بھی ریورس کے ذریعے آپ کے, چونکہ امریکہ میں
خاص طور پہ پارکنگ کی جگہیں بڑی کم ہوتی ہیں تو ریورس کر کے آپ جس طریقے سے گاڑی لگا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس بندے نے 16 کلومیٹر ریورس میں 30 منٹ گاڑی چلائی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ سے سر دیکھیں تو بائک سے چلے ہیں وہ تو ویڈیوز بنانے کے لیے, لیکن وہ باقاعدہ گاڑی ایسے چلا رہے ہیں جیسے کہ آپ سیدھی گاڑی چلاتے ہیں, یہ الٹی گاڑی چلا رہے ہیں. تو جیسے سیدھی آپ سپیڈ سے چلاتے ہیں اس طرح سے انہوں نے گاڑی چلائی ہے, اور یہ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ریکارڈ عالمی ریکارڈ اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ 14 منٹ کچھ سیکنڈ کا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت پریکٹس کی, خاص طور پہ گردن کی. ہم جو گاڑی چلاتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ریورس کرتے ہوئے آپ کو چونکہ مڑ کے اس طرح سے دیکھنا پڑتا ہے, آپ پیچھے پورا جھک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بس ریورس کیمرہ لگاؤ تو, اگر ریورس کیمرہ لگاؤ تب بھی آپ کو مطلب وہ ایسے دیکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس میں گردن بہت زیادہ آپ کی 30 منٹ تک گردن کو مسلسل ایسے رکھنا تو اس کے لیے بھی انہوں نے پہلے کی کافی پریکٹس, بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے. تو مطلب کمال ہی ہے بھائی, مطلب اتنی انہوں نے پریکٹس کی ہے. اور یہ ان کو شروع سے ہی کاروں کا شوق ہے. 10 سال کی عمر سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے آٹو کا شوق ہے, کاروں کا شوق ہے, اور میں کوئی نہ کوئی عجوبہ کوئی نہ کوئی نیا کام کرنا چاہتا تھا, اور کر دیا وہ نیا کام انہوں نے کر دیا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں میں گاڑی اچھی ریورس کرتی ہوں, میں گاڑی اچھی چلاتی ہوں, لیکن 16 کلومیٹر گاڑی ریورس چلانا یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے. عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے انہوں نے اتنی ساری محنت کی, تو آپ کو جی مبارک ہو ہماری طرف سے بھی کہ آپ نے یہ ریکارڈ بنا لیا اور آپ کامیاب ہو گئے ہیں. چلے جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. سر جامعہ کراچی کے طلبہ نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے مکانات کا ماڈل بنایا ہے. میں نے کل ہی یہ پکچر جب سوشل میڈیا پہ دیکھی تو آئی واز سو ہیپی کہ جو ینگ طلبہ اور طالبات ہیں وہ کتنا سوچ رہے ہیں اس بارے میں. ہم نے سر حمزہ سے آپ کی ملاقات کرائی تھی, ان سب کی حمزہ سے ہمارا انٹریکشن ہوا تھا. انہوں نے وہ فلٹریشن پلانٹ بنایا جو کہ وہاں کے گندے پانی کو فوری طور پر صاف کر کے پینے کے قابل بناتا ہے. اور اب یہ جو کراچی کے اسٹوڈنٹس ہیں سر, انہوں نے ایک ایسا ماڈل ہاؤس بنایا ہے جو کہ سیلاب میں آپ آرام سے اس گھر کو یوٹیلائز کر کے اس میں رہ سکتے ہیں, اور یہ بڑا زبردست سا لگ رہا ہے سر. اچھا جی, تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے عام بانس اور گھاس پھوس اور مٹی اس کے ملا کے اسے گھر بنایا ہے. یہ جیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کوئی بہت قیمتی چیز اس میں شامل نہیں کی گئی. اس کی لاگت بھی 50,000 سے 1 لاکھ تک کے درمیان میں ہے, اور پھر اس کی ہائٹ انہوں نے کافی رکھی ہے. اب کے سیلاب بہت سے علاقوں میں جو آیا وہ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ 10 فٹ تک پانی چڑھایا, تو اس کو 15 فٹ تک اونچا انہوں نے رکھا ہے اس کی دیواروں کو. اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیلاب کا خطرہ اس طرح سے آ جائے تو آپ گھر کو اتار کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی کر سکتے ہیں, اپنا سامان بھی آپ کا محفوظ رہے گا. تو بڑی بات ہے, چونکہ ہمیں جو آفت کا سامنا ہے اور جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں موسمیاتی, اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ سیلاب اس سال تک محدود نہیں ہے, اگلے آنے والے سالوں میں بھی آ سکتا ہے. تو ہمیں پہلے سے سر یہ جو پریکاشنز والا سارا سینیریو ہے نا, اس میں جو بچے کام کر رہے ہیں سر, انہوں نے اس گھر کو اس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے بنایا کہ یہ ایک ماڈل ایسا ہے جو ریسائیکل بھی ہو سکتا ہے. مطلب اگر آپ بات کریں تعمیر کے لیے بانس, چنائی, کیچڑ اور ایسی چیزیں استعمال کی گئی, ایسا پلاسٹک استعمال کیا گیا ہے جو کہ دوبارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں ریسائیکلیبل, تاکہ انوائرمنٹ فرینڈلی وہ بھی رہے, وہ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے. تو بڑی شاباش ان بچوں کو جنہوں نے کام کیا ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آفت کے دنوں میں ہماری کریٹیوٹی اور سامنے آتی ہے, تو سامنے آئی ہے, اور ہم ایسا گھر بچے بنانے میں کامیاب ہوئے. اور سر جو لوگ مدد کر رہے ہیں, مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے محکمہ جات کو دیکھ رہے ہیں جو وہاں پہنچ رہے ہیں. قیمت سر جیسے آپ نے کوٹ کیا نا کہ 50,000 کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے گھر بنانے میں, 1 لاکھ تک, 1 لاکھ تک, مطلب گھر بنانے میں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. اگر آپ یہ پورٹیبل گھر جو ہے اگر مدد کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر یہ سوچنا چاہتے ہیں کس طرح سے سیلاب زدگان کو گھر دیا جا سکے کم وقت میں فوری طور پر, بیکاز وہ اس وقت بے گھر ہے, کھلے آسمان کے نیچے ہے, تو یہ ایک بڑی زبردست سی اپرچونٹی آپ سب کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے اپریسیشن فرام آور سائڈ. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ بھی کبھی منفرد سی خبر ہے. روتے ہوئے آپ چیختے چلاتے تو ہیں, لیکن روتے ہوئے ڈانس کرنا, او مائی گاڈ, ایکسپریشن سے چیک کریں اس کے. میں کیا بتاتی ہوں, بچے من کے سچے, کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی, لیکن یہ کیسا اس نے اس کو بالکل سچ ثابت کر کے دکھایا کہ میرے دل میں تو دکھ ہے, میں رو رہی ہوں, لیکن میں نے ڈانس کرنا ہے کیونکہ میری ڈیوٹی ہے. ڈانس بھی کرنا اور تمام سٹیپ صحیح لینے ہیں, سٹیپ بھی صحیح, کوئی سٹیپ ایسا نہیں ہے جو غلط ہو رہا ہو. وہ کھول کے وہ رو رہی ہے, لیکن مجال ہے کہ ایک سٹیپ بھی مس کیا ہو. ڈانس وہی ہے, ایکسپریشن ڈانس کا ساتھ بالکل نہیں دے رہے, لیکن ڈانس کے سٹیپس آپ کا پورا ساتھ دے رہے ہیں. لوگوں نے بہت انجوائے کیا اس کو, اس بچے کو بھی بہت کیا ہے. اور
روئی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھو پورے بچوں کے ساتھ باقی کے ساتھ جو اس کو سکھایا ہوا ہے بالکل میچ کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی ہے. پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے, ماما سے ڈانٹ پڑی ہے, ابا سے ڈانٹ پڑی ہے, یا پھر ٹیچر یا یاد آ رہی ہے, پتہ نہیں ماں باپ ہوں گے حاضرین میں کہ نہیں ہوں گے, انہوں نے اگر ہوں گے تو ضرور اٹھا لیا ہوگا. اور وہ بھی لوگ جو حاضرین ہیں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنس بھی رہے تھے اور بچی کی حرکتوں کو انجوائے بھی کر رہے تھے جو ہمارے پاس رپورٹ ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کو ٹرینڈ کتنا کیا ہوا ہے یہ اسٹیج پہ آ کے پرفارم کرنے کے لیے, کہ اب وہ رو رہی ہے, دل اور دماغ پہ کوئی بات چل رہی ہے, لیکن اس کی ٹیچر نے, ڈانس ٹیچر نے جو اس کو سکھا دیا وہ وہی کر رہی ہے. بیٹھ کے بھی اس کے وہی اسٹیپ سے, اچھا رومال بھی ایسے مار رہی اسٹیج کے اوپر, لیکن رونا بند نہیں کیا. پتہ نہیں پوچھو جا کے کوئی بھی کیا وجہ ہے. خیر یہ بہت کیوٹ سے ایک ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آئی, ہم نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہوتا ہے اپنے کام کو لے کے ڈیووشن اور اپنے کام کو لے کے لگن کا اظہار, کہ آپ کے اندر کچھ بھی چل رہا ہو, آپ بچے ہو یا بڑے ہو, جو کام آپ کو اسائن کیا گیا ہے اس کو آپ نے بخوبی نبھانا ہے, ادا کرنا ہے. آپ کے اندر جو بھی چل رہا ہو لیٹ اٹ بی. اچھا جی, جیسے لیٹ اٹ بی گانا بھی بڑا مشہور ہے ایک, لیٹ اٹ بی. تو آگے چلیں جی, چلے جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر ہے, آخری خبر ہے, ایڈز, ٹی بی اور ملیریا کی تقریب میں امریکی صدر جو بائیڈن, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی, پہلے بھی کافی ویڈیوز ان کی آ چکی ہیں, لیکن سر پتہ نہیں یہ کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب ویسے کافی کانفیڈنٹ ہے اگر آپ ان کی سپیچز سنیں اور اوورآل ان کو اگر آفیشیل سرمنیز میں دیکھیں, تو اب یہاں پہ پتہ نہیں کوئی دماغی طور پر شاید یہ یہاں تھے نہیں, اور آکیوپائیڈ ہوں گے, کوئی نہ کوئی سوچے ہوں گے ضرور ہے. ان کی عمر بھی اب تقریباً 80 برس کے قریب ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے سر پرسنل لائف میں کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. اس طرح کی تقریب میں آپ دماغی طور پر کہیں اور ہوں تو یہاں پر اس طرح آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال تقریب میں یہ ہوا, یہ ایڈز, ملیریا اور ٹی بی کی بیماریوں کے حوالے سے تقریب تھی, جس میں انہوں نے تقریر کی, اور تقریر سے جب وہ واپس جانے لگے تو کنفیوز ہو گئے, کافی دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد واپس مڑے اور پھر مڑے اسٹیج کی طرف پھر مڑے, اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں. یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن عوام نے کافی انجوائے کیا, عوام نے کہاں جا رہے ہیں, مطلب کیا آپ کس طرف کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن چلیے آپ کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں پرسنل لائف کے وہ ٹھیک ہو جائے, اور آپ اپنی میٹنگز اور آفیشیل سرمنیز میں اچھے سے پرفارم کریں. آل دو وی آر ڈن ود آور ڈیلی ڈوز. ایک کوئک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. جی السلام علیکم. واجب بریک کے بعد کل عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. معاملہ تھا زیبا چودھری جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہیں ان کے حوالے سے, کہ جو ایک بھرے جلسے میں انہوں نے ان کو دھمکی دے دی اور نام لے کے کہا کہ زیبا چودھری تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے. 2 پیشیاں اس سے پہلے ہوئیں, ان کو کہا گیا آپ معافی مانگ لیں, لیکن عمران خان صاحب اپنی انا کے گھوڑے پہ سوار تھے, ڈٹے ہوئے تھے, اور وہ معافی نہیں انہوں نے مانگی. پچھلی جو پیشی تھی جس میں ان کو جب بلایا گیا تو وہ روسٹم پہ آ کے کچھ کہنا چاہتے تھے. حامد خان صاحب نے کہا بھی کہ میں میرے جو کلائنٹ ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, عدالت نے ان کو موقع نہیں دیا تھا. اور جو ریٹن البتہ انہوں نے جو درخواست جمع کرائی تھی اس میں بھی اپالوجی نہیں تھی, سوری کا لفظ استعمال شاید کیا انہوں نے. بہرحال کل وہ پیش ہوئے, اور جو ہمارے, میں نے پہلے بھی کہا, عبدالقیوم صدیقی ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ ذرا لرزش تھی, آواز بھی کچھ کانپ رہی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں, میں زیبا چودھری کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جس کے اوپر وہ جو ان کے اوپر عدالت نے کارروائی اگلی کرنی تھی وہ روک دی تھوڑی دیر کے لیے, اور کہا کہ آپ بیان حلفی جمع کرائیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوگا. 29 سپٹمبر تک ان کو مہلت دی گئی ہے بیان حلفی جمع کرانے کی, اور پھر اس کے بعد 3 اکتوبر کو اگلی کارروائی ہوگی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. زیغم خان صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو زیغم, آپ کے دوست نے پھر معافی مانگ لی, اور وہ بڑے سمجھدار ہیں. عمران خان بظاہر یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ انفلیکسیبل ہیں, وہ بالکل ادھر سے ادھر نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ یو ٹرن کے بھی ماہر ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہ تمام فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی معافی مانگ چکے ہیں. کافی عرصے تک وہ انکار کرتے رہے کہ نہیں میں نہیں مانگوں گا, لیکن الیکشن کمیشن نے پھر ان کا نتیجہ روکا اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگ لی. اور یہاں پر بھی وہ کوشش کر رہے تھے, اگر ان کی پچھلی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں
تو وہ معافی کا لفظ استعمال کیے بغیر عدالت سے جو مختلف اگر آپ وہ نکالیں تھیسارس جو ہوتا ہے جس میں مترادفات ہوتے ہیں، ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں، تو ان کے وکلاء نے جو ہے وہ کوئی آدھے درجن سے زیادہ مترادفات معافی کے نکال کر استعمال کیے تھے آخری دفعہ، لیکن معافی کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اور جس طریقے سے معافی مانگی جاتی ہے اس طریقے سے معافی نہیں مانگی تھی۔ انہوں نے ایک سٹیپ آگے لیا ہے، معافی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عدالت تو یہی سمجھی تھی کہ جس طریقے سے معافی مانگی جاتی ہے اسی طرح سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اب ان کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، وہ جس طرح تشریح کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے معافی نہیں مانگی، ہم نے معذرت کی ہے، جبکہ معافی مانگنے کے لیے جو خود کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ان کوالیفائڈ اپالوجی مانگنی ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی نہیں مانگی۔ تو ابھی میرا خیال ہے کھیل ختم نہیں ہوا، کیونکہ عدالت نے بھی ان کے خلاف جو چارج فریم کرنا تھا اس کو روکا ہے، فرد جرم عائد کرنے کو آگے کیا ہے، اس کو ختم نہیں کیا۔ تو اگلی پیشی پر جب ان کی ریٹن جواب آئے گا اس کو دیکھ کر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ فرد جرم عائد کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ میرے خیال ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ انہوں نے لفظی طور پہ تو معافی مانگ لی، اب حامد خان ایک مختلف تشریح کر رہے ہیں، پھر اصل بات کہ وہ تحریری طور پر اپنا جواب کس طرح سے جمع کراتے ہیں اور اس پر عدالت کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر من اللہ صاحب کا جو اپنا جورسپروڈنس پر رائے ہے، جس سے میں اتفاق کرتا ہوں اور ان کو بہت سے لوگوں کی طرح ایڈمائر کرتا ہوں، وہ ان کے ساتھ بڑا لینینٹ ایٹیٹیوڈ دے رہے ہیں جو پہلے دوسرے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پچھلے 7-8 سال میں نہیں ہوئے۔ بالکل بیگم، وہ جیسے مسلم لیگ نون کے لیڈران کا کہنا بھی ہے کہ عمران خان لاڈلا ہے، پہلے اس طرح کے واقعات جب ہوئے ہیں، ہم طلال چودھری، دانیال عزیز، نہال ہاشمی، ان کے مقدمات ذہن میں رکھیں تو ان کو فرد جرم عائد بھی، ان کو سزا بھی ملی۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز تو بہرحال ہے کہ کچھ نرمی ان کے ساتھ آپ بھی جیسے فرما رہے ہو کہ وہ کا سلوک ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ادروائز جو عدالت کی بات ہے کہ آپ ریٹرن دیں بیان حلفی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں ان پہ اعتماد نہیں ہے ابھی عدالت کو، نہیں تو کل معاملہ ختم بھی ہو سکتا تھا کہ ریٹرن اپالوجی دیں تاکہ پھر اس میں لفظوں کا ہیر پھیر نہ کریں وہ۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، انفیکٹ ہم مسلم لیگ سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا، مجھے تو دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی وزیر اعظم کو جس کو کروڑوں لوگوں نے منتخب کیا ہو یا ملک کی جو بھی آبادی اس نے منتخب کیا ہو، اس کو توہین عدالت پر اس کے عہدے سے نکالا گیا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو توہین عدالت پر نکالا گیا، حالانکہ جس حکم کا انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا وہ حکم آئین کے خلاف تھا۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا اور یہ کہا کہ آئین کے مطابق صدر پاکستان کو امیونٹی ہے اور میں صدر پاکستان کے خلاف قانونی مواخذے کے لیے کسی کو نہیں لکھ سکتا، پاکستانی عدالت کو نہیں لے سکتا، چاہے جائے کہ جو ہماری عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بین الاقوامی ایک عدالت کو جا کے غیر ملکی عدالت کو کہیں کہ آپ ہمارے صدر کے خلاف جو عہدہ رکھ رہا ہے اس وقت پاکستان کا صدر ہے، ریاست کا سربراہ ہے، اس کے خلاف آپ کارروائی کریں، لیکن اس بات کو توہین کی ڈیفائن کرتے ہوئے ان کو نکال دیا گیا۔ یعنی ایک نئی طرح کی جورسپروڈنس ایوالو ہوئی افتخار چودھری صاحب کے دور میں، اور اس کا پھر ایک نیا دور چلا 2016 کے بعد۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت اس طرح کی تشریح نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے جو پہلے لوگ متاثر ہوئے وہ ظاہر شور و غوغا کر رہے ہیں، اور ان کو شور و غوغا کرنے کا حق ہے کہ اس سے کم تر جو توہین عدالت ہے اس پر ان کو معافی نہیں ملی، معافی مانگنے کے باوجود معافی نہیں ملی، اور یہ والا کیس اس کو عدالت نے خود کہا کہ یہ کرمنل کنٹمپٹ ہے، اور اطہر من اللہ صاحب نے خود کہا کہ اگر اس وقت دانیال یا طلال کا کیس ہوتا تو ان سے تو ہم ان کو پوچھتے بھی نہ، یعنی اگر موازنہ کریں دانیال اور طلال کے کیس کا اس کیس کے ساتھ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کیسز تو بہت ہی ویک تھے اس کیس کے مقابلے میں، لیکن یہ لینینسی ملی ہے۔ لیکن ابھی بھی عمران خان جو ہے وہ لاڈلوں والا ایٹیٹیوڈ دیے ہوئے ہیں عدالت عالیہ کے سامنے، اور آگے ایک قدم آگے، دو قدم پیچھے، دو قدم آگے، ایک قدم پیچھے وہ کھیل رہے ہیں۔
وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ٹرکش آئس کریم والی کھیل جو فیصل جاوید صاحب کی وجہ سے مشہور ہوئی، وہ عدالت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان ہی ہیں، ان کو جو پاکستانی اداروں سے رعایت ملتی ہیں اس کا کوئی دوسرا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. زیغم آپ ہمارے ساتھ ہی، تھوڑی سی بریک ہمیں لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ایک اور جو ڈیولپمنٹ کل ہوئی وہ اس حوالے سے تھی کہ سپریم کورٹ میں جو کاروائی چل رہی تھی پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے، اس پہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ استعفے منظور نہ کیے جائیں تو یہ استحقاق اسپیکر کا ہے اور اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی نصیحت بھی کی پی ٹی آئی کو کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں، آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے لوگوں نے، اور آپ کو ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ 123 حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہو تو ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو خرچے چاہیے ہوں گے، اخراجات چاہیے ہوں گے، وہ ایک طرف ساتھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، ملک کی معیشت کا برا حال ہے. اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیغم، سوری فار دا ڈیلے، آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن یہ فرمائیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی واپس، اور کیا پی ٹی آئی جائے گی اسمبلیوں میں واپس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آنریبل چیف جسٹس کو کوئی سیاسی مشورہ کسی سیاسی پارٹی کو دینا چاہیے. ان کے منصب سے کمتر بات ہے، اور یہ کورٹس کا کام نہیں ہے کہ کسی پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، انہیں کیوں جانا چاہیے، خرچہ کم ہوگا یا کم زیادہ ہوگا. دیکھیں وہ نظریہ ضرورت پر بات آ جاتی ہے کہ پالیٹیشنز کو کرنا چاہیے ایک کام. اب پی آئی نے دیکھا دروازہ کہ پی ٹی آئی نہ واپس جا رہی ہے اور نہ ہی باہر آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو پارلیمنٹ کو چھوڑنے کا طریقہ ہے، پارلیمنٹ سے جو استعفیٰ ہے وہ انڈیویجول ممبر کا ہوتا ہے. ٹائم میں لکھا ہوا کہ کوئی پارٹی این ماس پارلیمنٹ سے استعفے دے گی اور اکٹھے ان کے استعفے قبول کیے جائیں گے. آپ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی انڈیویجول ممبر استعفیٰ دے سکتا ہے. پھر جو رولز ہیں، جو پروسیجرز ہیں خود قومی اسمبلی کے، اس میں پھر طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر اس بات کی تسلی کریں گے کہ یہ جو استعفیٰ بھیجا گیا ہے یہ ممبر نہیں بھیجا ہے، کوئی ان پر پریشر نہیں تھا، تو وہ اپنے طریقے سے تسلی کرنے کا ان کو حق دیتا ہے. اب پی ٹی آئی کا خواہش تھی کہ وہ استعفے دے دیں، یہ اکٹھے استعفے دے دیں، تو وہ بہت آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی ممبر فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑا ہو کے یہ ڈکلیئر کر دے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو اس کے بعد اسپیکر کے پاس کوئی چارہ کار نہیں بچی. جس طرح مرحوم جاوید ہاشمی نے کیا کہ انہوں نے فلور پہ کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے. اگر یہ لوگ ایک دن اکٹھے ہو کے چلے جائیں جو استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، یہ این ماس اکٹھے ہو کر جائیں، احتجاج پر بھی بڑا زبردست طریقہ ہوگا. اپنی ایک تقریر جھاڑیں، تقریر کے اختتام پہ یہ کہیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا، تو اس کے بعد اسپیکر صاحب کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اور کوئی عدالت روک ہی نہیں سکتی کہ ان کا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے. تو استعفیٰ قبول کروانے کا جو طریقہ ہے اس طرف تو پی ٹی آئی جا نہیں رہی، لیکن عدالتوں میں وہ جا رہے ہیں. عدالتوں میں ایک عجیب و غریب موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ایک ایک کر کے استعفیٰ قبول نہ کیا جائے. اب دوسری طرف جو اسپیکر نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ بھی انتہائی نامناسب ہے، ان کے مطلب سے ہٹ کر ہے. اسپیکر کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ ابو پالیٹکس ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ پک اینڈ چوز کسی سیاسی بنیاد پر کرے اور اس کی بنیاد پر وہ کسی کا استعفیٰ قبول کریں کسی کا نہ کریں. جو طریقہ کار ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے آ کر مجھے وضاحت کی یا ان لوگوں نے پر یہ کہا تھا تو اس لیے میں ان کا استعفیٰ قبول کر رہا ہوں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے استعفے قبول کیے تھے وہ بھی نامناسب ہے، لیکن ان کا حق ہے اور ان کا راستہ روکنے کا پابند ہے.
बिल्कुल ठीक है ज़ैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल में एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, न्यूज़ ब्रेक होगी हमारी। Yes. न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जैसे डॉक्टर मुख्तार के बारे में सोहा ने बताया था, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे इस्लामाबाद में, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार मुल्क के मारूफ साइंसदान हैं, वो मौजूद हैं। वैसे उनका ताल्लुक़ नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी से है, जहाँ के बानी वाइस चांसलर हैं वो, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उन्होंने बहुत नाम कमाया है। अमेरिका से भी उनकी खदमात के तौर पर फ़िलाडेल्फिया में उनको डायरेक्टर के तौर पे काम करने का मौका मिला। बेशुमार तहकीकाती मकाले उन्होंने शाया किए, कई अवार्ड्स उनके नाम रहे, जिनमें फ़ाइज़र अवार्ड भी शामिल है। कौमी इदारों से भी उनके जो अवार्ड्स हैं वो कई हैं, कई जगह रिकगनाइज़ उनको किया गया है। तो डॉक्टर मुख्तार साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपका तारुफ मैंने सही करवाया होगा, लेकिन अब ये फरमाइए कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका इस वक्त आप खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इसका दायरा कार क्या है, लोगों को क्या बताया जाए कि किस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, बच्चे कैसे अट्रैक्ट हों, कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जहाँ पे आप बच्चों को बुला रहे हैं और उनकी स्किल्स में इजाफा कर रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी जी। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फ़ील कर रहा हूँ कि आप जैसी शख्सियत से माशाल्लाह मुलाकात हो रही है और बात कर रहे हैं हम स्किल की। अर्ज़ ये है कि दुनिया में एजुकेशन सिस्टम जो है ना अब कम्प्लीटली तब्दील हो चुका है। होता ये है कि अब अगर किसी भी इदारे में हम बच्चे को भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसे नॉलेज लेना होता है, दूसरा उसे स्किल्स लेनी होती हैं, और तीसरी बात ये होती है कि उसमें कॉम्पिटेंसी हो कि वो काम कर सके उसके लिए। अब एक जो एम्प्लॉयर है वो बेसिकली वो सोच रहा होता है कि एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अगर होके आ रहा है तो उस बच्चे को कम्प्लीटली जिस फील्ड में वो आ रहा है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होंगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो निज़ाम तालीम है कुछ ऐसा रहा है कि हमने डिग्रियां दे दी हैं, लेकिन हमने अपनी यूथ को इसके लिए तैयार नहीं किया कि वो जाकर जो है ना जहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं उस जगह से फेमिलियरिटी हो, या उनकी प्रायर इंटर्नशिप जो कि मोस्टली होती है। जैसे आपने मेरा फिलाडेल्फिया का जिक्र किया, तो उधर हम बच्चों को पहले इंटर्नशिप पर भेजा करते थे, जाके वो ट्रेनिंग लेके आया करते थे। लेकिन ये नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जी, वफाकी सतह पर बनने वाली यूनिवर्सिटी। इसमें होता ये है कि मैं तो वाइस चांसलर हूँ, लेकिन हमारा ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो पढ़ाते हैं, इसको एक एडवाइजरी काउंसिल देख रही है, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग जिन्होंने हमारे बच्चों को हायर करना है। तो इस तरीके से हमारी जो एजुकेशन होगी इट अलाइंस विद के जो एम्प्लॉयर जो सीख कर रहे हैं। तो दैट इज़ द बेसिक इन ए सिंपलिस्टिक वे मैं आज कर सकता हूँ कि हमारे बच्चों के पास वो स्किल्स होंगी जो उनको अपनी मुलाजमत की जगह पर चाहिए। आप ये फरमाइए कि इस तरह की यूनिवर्सिटी अपनी नौयत की ये पहली है जो आपने कायम की है। आप जैसे फरमा रहे हैं कि अब स्किल्स की ज़रूरत है, जो एम्प्लॉयर है उसकी ज़रूरत है, तो एक तो ये फरमाइए कि अब पाकिस्तान में क्या इतना ज़्यादा फैला हुआ है मैदान जहाँ इस तरह की स्किल्स के बच्चे जो हैं वो आएँ, चूँकि आप बहुत एडवांस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं और ये बड़ा काबिल तहसीन है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और दूसरी ये फरमाइए कि बाकी सूबों में पाकिस्तान के हिस्सों में खत्तों में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ कायम करने की। जी अगर अभी हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जी यूनेस्को UNEVOC की तरफ से, उसमें यूनेस्को ने दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जहाँ पे यूनेस्को एजुकेशन सिस्टम रिकग्नाइज होता है, तो उन्होंने सबसे प्रपोजल मांगी थी कि 6-6 के ग्रुप में लोग जो है ना इकट्ठे होके आए, यानी 6 मुल्कों से इकट्ठे हों, एंड दे शुड गिव अस सम रिकमेंडेशन के दुनिया में क्या हो रहा है स्किल की दुनिया में। तो मैं आपको ये जानकर खुशी होगी
کہ ان میں سے 4 پروجیکٹ اپروو ہوئے, 176 ملکوں نے اس میں اپلائی کیا ان اے گروپ آف 6, اور اس 6 گروپ میں جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ پاکستان کی نیشنل اسکل یونیورسٹی ہے تو نہیں, لیکن اس میں وہ شامل رہی ہے. اس میں رشیا ہے جی, سویڈن ہے, نیوزی لینڈ ہے, تنزانیہ ہے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے. تو ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا آنے والے دنوں میں اسکل, جسے کہ ٹی ویٹ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ بھی کہتے ہیں, کہ آنے والے دنوں میں کیا آ رہا ہے. تو اس کے لیے ابھی ہماری ایک رپورٹ ہے جو کہ میرے ساتھ ہے, یہ جو ہے نا یہ ہم نے پریپیئر کی ہے, اس کا ایک ڈرافٹ ہے کہ تعلیم کیسی ہوگی 2050 میں. تو اس میں ہم نے مختلف سینیریو اسٹیبلش کیے ہیں, اور وہ جو موسٹ پروبیبل سینیریو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آنے والی تعلیم جو ہے نا وہ اسکل ایجوکیشن ہوگی, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی. یہ باقی جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایک سپورٹنگ سسٹم ہوگا ان کا جو ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں تو یہ ہماری جتنی بھی تعلیمی درسگاہیں ہیں ان کو اسکل ایجوکیشن پر آنا پڑے گا. اور اس کا میں آپ کو اپنے ہمسایہ ملک ہم انڈیا کا جو ہے نا, اگر پچھلے 2 سال کا دیکھا جائے تو 2021 میں 300 اداروں نے اپنے آپ کو ریکنائز کرایا کہ ہم اسکل انسٹیٹیوشن ہیں. لیکن ابھی جو ریسنٹ ہے تقریباً 1200 جو ہے نا انسٹیٹیوشن جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو اسکل انسٹیٹیوشن ریکنائز کرایا. تو یہ اہمیت ہے جی اس سسٹم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ یہ سارے سینیریو میں ہم بات کر رہے ہیں اس ٹپیکل ایجوکیشن سسٹم کی جو کہ لانچ ہے پورے پاکستان میں, ہر تعلیمی ادارے میں, وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کا ہو. بہت سارے ایسے ادارے جنہوں نے کچھ اس طرح کے پروگرام شروع کیے جیسے 3U1M کی ریسرچ اور تھیوریٹیکل اپروچ بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن مارکیٹ کے ساتھ بچوں کو کنیکٹ رکھنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. اسکل یونیورسٹی اسپیسیفکلی یہی کام کر رہی ہے کہ مارکیٹ کے ساتھ بچوں کو کنیکٹ کیا جائے تاکہ پریکٹیکل اپروچ بھی ہمارے پاس ہو. کس طرح کے ڈسپلنز اور کورسز خاص طور پر لانچ کیے گئے ہیں بچوں کے لیے جو کہ یونیورسٹی میں 4 سال کی ڈگری تو کر لیتے ہیں, لیکن ڈگری کرنے کے باوجود بھی ہمیں سکلز کے لیے, پریکٹیکل اپروچ کے لیے کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں پریکٹیکل کام سکھائے. تھیوریٹیکل تو ہم نے کر لیا تھرو آر ڈگری. دیکھیں یہ آپ کا جو کویشچن ہے نا میرے خیال میں اٹس اے ویری ڈائیورس کویشچن. اس پہ وی کین ٹاک اباؤٹ آورز اینڈ آورز, لیکن میں آپ کو سمپلسٹک وے میں جو ہے نا اگر ہمارے نیشنل اسکل یونیورسٹی کا ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم انڈر گریجویٹ پروگرام آفر کرتے ہیں. اس وقت ہم ٹیکنالوجی کے تقریباً 7 پروگرام آفر کر رہے ہیں, جس میں میکینیکل ہے, الیکٹریکل ہے, سول ہے, میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہے. اب جو نیکسٹ ہے کہ ہمارے گریجویٹ کیسے ڈیفرنٹ ہوں گے, کیسے وہ سکلڈ ہوں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کے پاس ایک BS کی ڈگری تو ہے ٹیکنالوجی انجینئرنگ کی یا اینی سبجیکٹ جو ہے نا, لیکن اس کے پاس سکل نہیں ہوتی. جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ ایک بچہ جو الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن لے رہا ہے تو اس کو ہم ایک فری آف کاسٹ اس کو ایک سکل سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ملتا ہے ادھر سے, جس میں اس کو جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے الیکٹریکل کا میں نے عرض کیا تو موبائل مینوفیکچرنگ از ون آف دی ٹیکنالوجی, کہ جس میں ہمارے بچے جو ہے نا ان کے پاس BSc کی ڈگری بھی ہوگی اور ان کے پاس موبائل مینوفیکچرنگ کی ڈگری بھی ہوگی, سرٹیفکیٹ بھی ہوگا. سو اگر ان کو نوکری نہیں ملتی تو وہ جا کر کسی نہ کسی کمپنی میں یا تو کام کر سکتے ہیں یا پھر اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں 5-7 لوگوں کو ہائر کر کے, اور ان کو ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا انٹرپرینورشپ بھی جو ہے نا دیٹ وی انکلکیٹ آلسو. تو یہ نیشنل اسکل یونیورسٹی کا بیسک ماڈل ہے, لیکن ہم اس سے ایڈوانس بھی جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نیشنل اسکل یونیورسٹی کا جو, کیونکہ میں تقریباً 22 سال دنیا کے مختلف ممالک میں پڑھایا ہے, ایکڈیمک ٹورزم کیا ہے, اور یہ ہماری رپورٹ بھی بیسیکلی یہ جو میں 7-8 ملکوں کا ذکر کر رہا تھا انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ جیسے NSU کا ایک جو ہے نا NSU اسٹوڈنٹ ونس NSU اسٹوڈنٹ فار ایور, کہ ہمارے ہاں سے جو لوگ پڑھ کے چلے بھی جائیں گے تو ان کو ہم جو ہے نا وی ول کیپ گیونگ دیم کریڈینشل تھرو آؤٹ دیئر لائف, جس کو ہم مائکرو کریڈینشلنگ کہتے ہیں. وہ یہ ہوگا کہ لیٹ سے آپ کے ٹی وی میں بھی ہے, اگر کوئی جو ہے نا ڈاکومنٹری اینڈ فلم میکنگ کی ٹریننگ لے کے آتا ہے تو نیا سسٹم آ جاتا ہے, تو ہم ان کو وی کین برنگ بیک ٹو آور یونیورسٹی اور وی آر ڈیولپنگ آن لائن سسٹم آلسو, کہ ہم اپنے المنائی کی
वक्त के साथ साथ जो है ना, जैसे वो इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है, 2 साल बाद टेक्नोलॉजी तब्दील हो जाती है और उस टेक्नोलॉजी से आपको मुताबिकत रखने वाली हुनर चाहिए होते हैं, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी ये काम करेगी। ये बिल्कुल मेरा सवाल यही था, अगला जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी टेक्नोलॉजी वो सीखेंगे तो 2 साल बाद, जब 3 साल बाद तब्दील हो जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। अच्छा, ये फरमाइए कि आप खुद बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर माशाल्लाह एक मुमताज़ साइंसदान हैं और आपने बहुत काम किया हुआ है। खुद आप ऐसा तो नहीं महसूस होता जैसे यूनिवर्सिटी में आप एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज में काम कर रहे हो तो खो गए हों? आपकी अपनी सतह के ऊपर काम कैसा चल रहा है? अपनी स्पेशलाइजेशन। जी, ये आपने जिसे कहते हैं कि दुखती रग पर जो है ना हाथ रख दिया है। देखिए जी, मैं साइंटिस्ट हूँ बेसिकली। यूएस गवर्नमेंट ने $30 मिलियन से ज़्यादा मेरी तहकीक पर खर्च किए, और इंसान का जो ब्रेन है जो है ना, जिससे अभी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ब्रेन इन ए टेस्ट ट्यूब, ये मेरी लैब में इस्टेब्लिश हुआ था। और आपने अभी जिक्र भी किया कि फाइजर फार्मास्यूटिकल, उसने अवार्ड इसलिए मुझे दिया $100,000 का कि वो मॉडल उनको इतना पसंद आया, उन्होंने कहा कि दिस इज़ व्हाट वी नीड। तो उसमें हम जो इंसानी दिमाग के जो मुख्तलिफ खुलिये होते हैं उनको इकट्ठे मिलाकर, तो हमने कि इंसान का ब्रेन कैसे होता है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने फिर मुझे कहा कि आप ये यार देखो, इसमें से वायरसेस कैसे ब्रेन में चले जाते हैं। दैट वाज एन अदर स्पोर्ट। तो वो चलता रहा। मैं पाकिस्तान में, मेरा ड्रीम था कि मैं इधर आके, जैसे हमें वैक्सीन्स के इशू हैं, सो मैं जो विजन लेके आया था वो ये था कि आई विल वर्क के बायोटेक मेडिसिन की इधर मैन्युफैक्चरिंग हो, वैक्सीन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, हम अपना जो है ना इस साइड पर जाएं। लेकिन वो मैं आपको अर्ज़ नहीं कर सकता कि हालात ने मुझे जो है ना मेरे ख्याल में मुख्तलिफ राह पर लगा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन मोटिवेटिंग द पीपल, आई हैव बीन मोटिवेटिंग द साइंटिस्ट। और ये मेरी 4थी या 5वीं यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी मैं रहा हूँ। मैंने जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया है कि वो ऐसी साइंस करें जिससे हमारे लोगों को बेनिफिट हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि बच्चों के हवाले से ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माशाल्लाह आप जैसा बड़ा साइंसदान बैठा हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन एक गिला बहुत ज़्यादा बच्चों से होता है कि बच्चों के अंदर वो जज्बा मौजूद नहीं है सीखने का, चाहे वो स्किल्स के हवाले से हो, चाहे वो नॉलेज बेस्ड जो तालीम है उसके हवाले से हो। उसको मोटिवेट करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या किया जाए और बच्चों को किस तरह से राग़िब किया जाए अच्छी तालीम की तरफ? सर ये तो आई मीन आई थिंक मेरे ख्याल में किसने कहा था कि गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन, जो है ना असल जो इशू जो है ना इस वक्त हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा है कि बच्चा जब आता है बेसिकली ब्रेन जो है ना उस वक्त सबसे ज़्यादा लर्निंग उस वक्त होती है। अब इशू ये है कि विद ड्यू अपॉलॉजीज, मेरा गिला ये है कि हम जो है ना जो बच्चे के पहले 5 साल हैं आप देखें तो उसमें होमोजीनियस एजुकेशन होती है। ओवरऑल माँ से सीख रहा है, बाप से सीख रहा है, अपनी फैमिली मेंबर से सीख रहा है, वो सब के सब जो है ना उनको ए लर्निंग ऑफ लव जिसे कहते हैं। उसके बाद बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसमें ए लिटिल बिट हेट्रोजेनिटी और एंड देन वी कीप मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन हमारा इशू ये हो चुका है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो इतने बिजी हैं या वो बच्चों पर हम इतना टाइम जो है ना उनकी अर्ली एज में उनके साथ स्पेंड नहीं करते। बल्कि आप जनरली भी देखें तो आजकल फैमिली सिस्टम में इतने इशू आ गए हैं कि बच्चे जो है ना अपने माँ बाप के साथ जो है ना टेक्स्ट के थ्रू जो है ना इवन घर में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया रिकग्नाइज भी कर रही है कि दिस इज़ टेकिंग अवे हमारी वैल्यूज़। और हमारे बच्चों में जो है ना वो जो भी बच्चे का जो विजन बनता है, जो उसने आगे जाना है, वो है जो वो मोबाइल फ़ोन से सीख के आता है। इट्स नॉट कि फैमिली जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं कर सक रही। डॉक्टर साहब आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे क्रेडिट्स हैं और हम उसको चेरिश भी कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। लेकिन अगर करंटली सिचुएशन की बात की जाए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली, तो स्किल्स सिखाने के बाद अगर हम कनेक्शन की बात करें तो स्किल यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और इस वक्त कौमी सतह पर भी
کس کس کمپنیز کے ساتھ اور مارکیٹ کے ساتھ ہم کنیکٹ ہے کہ بچوں کو اسکلس کے سکھانے کے بعد ہم ایک پاتھ وے دکھا سکتے ہیں, ایک ڈائریکشن دکھا سکتے ہیں, تھرو کر سکتے ہیں بچوں کو. اس طرح کے کلیبوریٹڈ پروجیکٹ جو ہیں اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے؟ جی بہت مہربانی. میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک وائس چانسلر نہیں بلکہ تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب وائس چانسلر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈسٹری سے آئے ہوئے ہیں. اب ہمارے جو پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی کی کمپنی ہے وہ سسٹم لمیٹڈ ہے. اب سسٹم لمیٹڈ کی سینئر ایڈمنسٹریشن آ کے ہمارے بچوں کو ادھر پڑھاتی ہے اور ان بچوں میں سے جو اچھے بچے ہیں ان کو وہ دے ول ریکروٹ دیم رائٹ اوے. اسی طریقے سے میں دوسرا اگر عرض کروں, جیسے ہمارے ہاسپٹیلٹی کے پروگرام ہیں تو اس میں ہمارے سرینا سے جو ہے نا, جو سرینا کے ہیڈ ہیں عزیز بولانی صاحب, ہی از دا ون ہو گائیڈ اس کہ کون سے پروگرام آپ امپلیمنٹ کریں. سیم آئی کین گو آن ود دا لسٹ. جیسے ہمارے میکینیکل کا ہے تو اس میں ہاؤس آف حبیب سے انڈس موٹر کے جو ہیں ہیڈ اس کو کرتے رہے ہیں تو وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. یہ اٹس اے ویری, یہ یونیورسٹی ڈیفرنٹ ہے. اور یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یہ ہماری جو ایڈوائزری کونسل ہے یہ ویسے نہیں ہے. دس از اپرووڈ بائی دا یونیورسٹی سینٹ, اور سینٹ وہ ادارہ ہے یونیورسٹی کا جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیڈ کرتے ہیں. سو دس از, یہ یونیورسٹی کے ایکو سسٹم میں یہ بلٹ ان ہو چکا ہے. ابھی ہم نئے ہیں تو انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے نا, کیونکہ ہمیں پچھلے سال ہی ہمیں چارٹر ملا ایچ ای سی سے, سو انشاءاللہ the results are already coming and will be coming more. انشاءاللہ. شکریہ میرے خیال. اچھا, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت آپ کے قیمتی وقت کا. آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, لاہور کا بھی چکر لگے تو اسٹوڈیو میں بٹھا کر سے ڈیٹیل میں بات کریں گے, اور بڑی ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت بھی ہے. لیکن جو بھی باتیں آپ نے کی وہ انتہائی پروڈکٹیو, ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو واقعی سمجھتے ہیں کہ ڈگری کے ساتھ اب اسکل سیکھ کر ہی مارکیٹ میں اپنے آپ کو منوایا جا سکتا ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دیر از نو ایکسکیوز. اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہو, کوئی کسی قسم کا لیم ایکسکیوز آپ جسٹیفائڈ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ محنت کریں ڈیووشن کے ساتھ, اگر زندگی میں وہ مقصد, وہ سم آپ کو نظر آ رہی ہو کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے اور آپ کا یہ گول ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے. میں بات کر رہی ہوں, ایگزامپل دوں گی آپ کو لائیو ہیرا کی, جنہوں نے آن لائن کاروبار کر کے اپنے تعلیمی اخراجات خود اٹھائے ہیں اور سوشل میڈیا کے زمانے میں جو بھی ان سے بن پڑا انہوں نے کر کے, ایگزامپل چھوٹی سی, مصنوعی زیور بنا کر بیچے آن لائن اور پھر اپنا خرچہ تعلیم کا خود اٹھایا. ہیرا سے باقی ان کی کہانی جو ہے ان کی زبانی سن لیتے ہیں. ہیرا سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہیرا, ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, گڈ ٹو سی یو آن اسکرین. اچھا, ہم نے تو کافی کوشش کی ہے انٹروڈکشن دینے کی آپ کی, کہ آپ نے کس طرح سے مصنوعی زیور بنا کر یا ایکسپیزی کام کر کے آپ نے آن لائن کاروبار کر کے پیسے جمع کر کے تعلیمی اخراجات اٹھائے ہیں. اپنی سکسیس سٹوری ہم سے تھوڑی سی شیئر کریں تاکہ دیکھنے والے انسپائر ہو سکیں. جی بالکل. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نیڈ سب سے بڑا موٹیویٹر ہوتا ہے کسی بھی انونشن کے لیے, ڈسکوری یا ٹو پش یور باؤنڈریز. سو ان مائی کیس نیڈ ہی ہے جس نے مجھے موٹیویٹ کیا اور انسپائر کیا ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. آلسو میں یہ میسیج دینا چاہتی تھی اپنی سوسائٹی کو, دیٹ اف ایچ ممبر of your family, if each member of your family contributes into the financial expenses, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ وہ برڈن تھوڑا ایز ہو جائے گا, اور پورا لوڈ ایک ہی بندے پر نہیں ہوگا, اینڈ اٹ مینس کہ آپ ایک ہیلدی انوائرمنٹ جنریٹ کر پائیں گے. ہیرا, ثوابی سے آپ کا تعلق ہے جو ایک دور دراز علاقہ ہے, تو یہ رکاوٹ نہیں بنا آن لائن تربیت میں آپ کے یا بزنس میں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پھر ماشاء اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ اسکارف لیتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, تو وہ بھی کیا رکاوٹ بنتا ہے, یا بچیوں کو یہ کہیں گی کہ کہیں بھی ہوں, کچھ بھی کرتی ہوں, وہ حجاب بھی لیتی ہوں, تو کاروبار میں رکاوٹ نہیں ہے, صرف محنت اصل کام ہے؟
نہیں، جیسے ایک مسکنسیپٹ ہے کہ ثوابی جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ایک دور دراز کا علاقہ ہے تو یہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، انفارم نہیں ہوں گے، بلکہ ای کامرس نے ہر ایک چیز کو کافی بدل دیا ہے. جیسے کہ میں خود اپنی ساری را مٹیریلز آن لائن بائی کرتی ہوں اور پھر سارا پروسیس کنڈکٹ کر کے پھر سیلنگ بھی میرا پورا آن لائن ہی ہوتا ہے. لیکن میرا حجاب کرنا یا پردہ کرنا یا دور دراز کے علاقے میں رہنا کبھی بھی میرے لیے ہرڈل نہیں بنا. In fact, it's like a protection to me. اچھا ہیرا، میں نے شروع میں کہا کہ دیر از نو لیم ایکسکیوز اباؤٹ کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. آپ بالکل جسٹیفائڈ ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ آپ نے را مٹیریل بھی آن لائن آرڈر کرنا ہے، آپ نے جو مصنوعی زیورات آپ بناتی ہیں وہ بھی آپ خود بناتی ہیں، پھر اس کو بیچتی بھی خود ہے. تو یہ سارا پروسیجر جو ہے اس میں کتنا وقت لگا؟ مطلب کہ آپ آج جس بریک ایون پہ ہیں یا جس انکم پہ آپ ہیں اس وہاں تک آنے میں، اس جرنی میں کتنا ٹائم لگا؟ آپ نے کس طرح چیزوں کو کلاسیفائڈ کر کے آہستہ 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 گریجولی آگے بڑھی اور آج یہاں تک ہے کہ چیزیں آٹو پہ ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی اور بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ سیلف ڈسکوری ہے، اور اسی پر میرا بھی کافی زیادہ ٹائم لگا کیونکہ آپ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو، جیسے کہ آپ کے اندر کون سی سکلز ہیں، ایکسپرٹیز ہیں جن کے تھرو آپ مارکیٹ کیپچر کر سکتے ہیں. سو تھرو ریسرچ اینڈ ہارڈ ورک میں نے بھی پہلے خود کو جاننے کی کوشش کی. آفٹر دیٹ میں نے تھوڑا بہت ریسرچ کیا اباؤٹ دا پروڈکٹ کہ کیسے کہ کون سی ایسی پوٹینشیل پروڈکٹ ہو سکتی ہیں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، آلسو وہ ایک یونیک ہو، مارکیٹ میں کوئی بھی ویسی چیزیں نہ بنا رہا ہو. تو یہ میری پوری جرنی آلموسٹ 1 ایئر کی ہے، اینڈ ناؤ الحمد للہ آئی ایم ایبل کہ میں آپ سے لائیو بات کر رہی ہوں. اچھا، تو اگر کمانے کے لحاظ سے بات کیا جائے تو ہم نے کہا کہ آپ نے تعلیمی اخراجات خود اٹھاتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ فیملی کا ایک واحد کفیل ہو تو اس پر بالکل ریلائی نہیں کرنا چاہیے، خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ابھی جو ہے وہ کس طرح سے اپنا یہ آن لائن بزنس رن کر رہی ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ کتنا آپ ارن کر لیتی ہیں کہ تعلیمی اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپینس بھی نکل آتے ہیں؟ صرف تعلیمی اخراجات نہیں بلکہ اوورال آل آف مائی ایکسپینسز اس کو میں خود ہی افورڈ کرتی ہوں الحمدللہ. اور یہ میری فیملی کے لیے بھی ایک ایز ہے کہ میں ان پر بوجھ نہیں بن رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ایک لیم ایکسکیوز نہیں بنانا چاہیے، تو میں بھی آرٹ اینڈ ڈیزائننگ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں، میں مینجمنٹ سے ہوں. تو بینگ اے مینجمنٹ اسٹوڈنٹ آئی ٹرائی ٹو مینیج آل دا ایکٹیویٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے ایک فروٹفل آؤٹ کم نکالنے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا، کیا پیغام دیں گی اپنی جیسے ان تمام خواتین کو، ان کا تعلق کا ثوابی سے ہو، پشاور سے ہو، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کہیں سے بھی ہو، آپ کہیں بھی ہیں، آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، انیشیٹ کرنا ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اپرچونٹی آپ کے لیے کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، آپ نے خود اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یو آر کیپیبل آف سم تھنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جیسے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے آئیڈیا کا کہ فائنینشیل کرائسس ہی وہ ایک بڑا ریزن ہوتا ہے فار موسٹ آف دا ڈومیسٹک کانفلکٹس، اور بہت سارے جرائم کی وجہ بھی بنتا ہے. تو اگر ہم خود کوشش کریں گے، بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے ہاؤس وائف، یا آپ کوئی بھی ہیں میل اور فیمیل، آپ خود سے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک ہیلدی انوائرمنٹ جنریٹ کر پائیں گے. بہت All مہربانی right, Hira, thank you so much. Nice talking to you. Best of luck from our side. اور سر واقعی آپ چھوٹے سے کام سے شروع کرتے ہیں، لیکن جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو انیشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع کریں، چیزیں خود بخود ہی آسان ہو جاتی ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے یہ پروگرام جسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک. جی السلام علیکم دوبارہ. جی بریک کے بعد آج اقوام متحدہ کے تحت اشاروں کی زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ ظاہر ہے اشاروں کی زبان جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو سماعت سے محروم ہیں. تو ڈیف رینج ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے جو سماعت سے محروم ہے. اس میں اشاروں کی زبان شامل ہے، اس میں جاب پلیسمنٹ ان کی شامل ہے. جب ان کو ٹرین کر لیا جائے، ان کو سکل سکھا دی جائے تو پھر ان کے لیے جابس کا اہتمام کیا جائے. اس حوالے سے عبید وارث جاب پلیسمنٹ مینیجر ڈیف رینج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تھینک یو. جی فرمائیے. بہت شکریہ فار انوائٹنگ ہے. آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈے آف سائن لینگویجز. سو اس حوالے سے ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آج آپ کے
तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि आज हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल डे इस हवाले से ही है सिर्फ, जो कि डेफ पीपल्स के लिए। अच्छा ये बताइए, मेरे पास जो लिखा हुआ है उसके तहत ये है कि 7.2 करोड़ लोग दुनिया भर में समाज से महरूम हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद है क्या, और फिर उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है? सर ऐसा है कि जो आपके पास ये फिगर है ये एक रफ एस्टिमेटेड सर्वे के मुताबिक है। अभी हमारे पास जो एग्जैक्ट इसके फिगर्स तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनके लिए एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एज़ वी हैव 7 कैंपसेस इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। ठीक है। हम लोग इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड। सो इसमें हम लोग इनको जॉब प्लेसमेंट के हवाले से अभी तक 300 जॉब्स हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। जो कि डिफरेंट कंपनीज़ की कोलैबोरेशन के साथ हम लोगों ने इनको अच्छा प्रोवाइड भाई किया। देखिए, ये होता है कि अगर हम ये इंटरनेशनल डेफ डे मना रहे हैं या साइन लैंग्वेजेस डे language। मना रहे हैं, तो ये सीखने वाले 2 लोग होते हैं। एक तो वो जो महरूम है समाज से या जो जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की। इसके अलावा अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या घर में बात करें, तो उन लोगों को भी साइन लैंग्वेज सिखानी होती है जिन्होंने इन लोगों से इंटरेक्शन करना होता है। ये Definitely। 2 लोग होते हैं ना। Definitely। एक तो साइन लैंग्वेज उस बंदे को सिखानी जो महरूम है समाज से या जो बोल नहीं सकता। अब ये किस तरह से हमारे पास कौन कौन से ऐसे इदारे मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में वो इदारे मौजूद हैं जो कि एक आम बंदे को भी, जो कि बिल्कुल ठीक है, जैसे Hearing आती person। जो बोल भी सकता है उसको भी सिखाना है, और वो जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, उसको भी सिखाना है। लाइक इस हवाले से हम लोगों का जो प्रोग्राम है डेफ रीच स्कूल्स, ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉलेजेस, हम लोगों ने इस हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जो वंस इन अ मंथ हम लोग पेरेंट्स को कॉल करते हैं, स्पेशली फॉर दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे डेफ हैं। दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद देयर ओन डेफ। हाँ, मतलब वो उनसे So- कैसे कम्युनिकेट करें, उनको सिखाना भी ज़रूरी है। उनके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जो वंस इन अ मंथ हम लोग पेरेंट्स को बुलाते हैं अपने ही इदारे में, अपने ही स्कूल में, जहाँ पे उन्हीं के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। सो सेम प्रैक्टिस हमारे सारे कैंपसेस में की जा रही है। अच्छा, ये तो वेल स्पेसिफिक स्कूल्स कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में कुछ अपने स्कूल है या कोर्सेज की सूरत में वालिदैन को महीने में एक दफ़ा Exactly, सिखाते हैं। लेकिन अगर आम कोर्स की बात की जाए, आम स्कूलों की बात की जाए, अब उन बच्चों की तादाद ज़्यादा है जो कि मुकम्मल है, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जी जी। हमारे आम कोर्सेज में इस तरह की बेसिक साइन लैंग्वेज हमें उस तरह से नज़र नहीं आती जो मुझे भी आनी चाहिए, जो अब्दुल रोज़ सबको भी आनी चाहिए, जो सबको आनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि अगर हमें खुदा ना खास्ता किसी ऐसे से इंटरेक्शन करना पड़ जाए या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए या बच्चे पैदा हो जाते हैं मुख्तलिफ घरों में, जी, जी। तो हमें आनी चाहिए, कम से कम बेसिक आनी चाहिए। इसके लिए कोर्सेज में आपने कभी कुछ इस तरह की कोशिश करने की कोशिश की है कि देखिए हम जी, इसको शामिल कर सकें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। एक्चुअली हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट लेवल पर ये करिकुलम का हिस्सा बन जाए और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इसकी ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट जो है वो डेफ कम्युनिटी पे बेस कर रहा बिल्कुल ऐसे ही है। है। सो हमारा इंटरेक्शन उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है, एज सेम लाइक। जो आप जैसे हुआ कि आप उन लोगों की जॉब प्लेसमेंट के लिए कोशिश करते हैं, जी जी। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान भर में प्राइवेट इदारे भी हैं, गवर्नमेंट इदारे भी हैं, मुश्किलात क्या पेश आती हैं? लोग ज़ाहिर है ऐसे लोगों को जॉब देने में हिचकिचाते होंगे जो लोग बोल नहीं सकते, समाज से महरूम है, क्योंकि ये तय है कि जो समाज से महरूम है उनके बोलने में प्रॉब्लम आती है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको हम लोग कोशिश करके उनको रिमूव करते हैं विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपनीज़ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू देम, स्पेशली जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इस हवाले से। डिफरेंट कंपनीज़ हैं वहाँ पर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कोलीग्स होते हैं उनके वो स्पेशली इस चीज़ को डिनाई करते हैं, बिकॉज सम टाइम वो फील करते हैं कि दे कैन नॉट डू वर्क सेम लाइक अस। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट हियरिंग। दिस इज़ द मैसेज। बल्कि ऐसा भी सर एज्यूम किया जाता है या ऐसा भी है कि कहा जाता है वो लोग ज़्यादा ज़हीन होते They हैं। are अगर very एक smart। चीज़ मिसिंग है, Exactly। मतलब बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो उनकी बाकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बाकी सलाहियतें जो होती हैं, वो आम इंसानों की निस्बत ज़्यादा अच्छी होती हैं। नो डाउट, बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को असेस कर चुके हैं। दे आर स्मार्ट देन अस। मतलब इन लोगों की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे फीडबैक हमारे पास आए हैं डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से जहाँ पर ये अपना परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। उनके हवाले से हम लोगों ने ये एनालिसिस किया है कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू हियरिंग पर्सनस।
اچھا سو ان کے ٹاسک ان کو جو دیے جاتے ہیں بہت اچھے سے ڈیٹا انٹری میں اور ووکیشنل ٹریننگ کے بعد ان کو بہت اچھی ان سے پرفارمنسز لی جا رہی ہیں. اچھا والدین اگر آپ کو اپروچ کرنا چاہیں اور اس طرح کے بچے بچیاں آپ کو اپروچ کرنا چاہیں تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے کس طرح سے آپ لوگوں کو دوسری کمپنیز جہاں پر جاب اپرچونیٹیز ہیں وہاں کنیکٹ کر سکتے ہیں یا ہاؤ دے کین کانٹیکٹ یو تاکہ آپ کا ادارہ جو سروسز دے رہا ہے وہ ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے جن لوگوں تک شاید اویئرنیس بھی نہیں ہے؟ جی بالکل, آپ لوگوں کے توسل سے میں یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو جاب پلیسمنٹ کا پروگرام ہے اس میں ہم لوگ ایک پبلک اویئرنیس کے لیے ایک سلائیڈ بناتے ہیں جس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی امپلائر کمپنی کی. سو ہم لوگ اس کے ساتھ ایک سائن لینگویج میں ویڈیو اٹیچ کرتے ہیں جس ویڈیو میں کمپلیٹ وربل اینڈ سائننگ کے ساتھ کمپلیٹ میسیج ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری یہ ہوگی, آپ کی ورک اسٹیشن یہ ہوگا, پلیس یہ ہوگی, آپ کی جے ڈیز یہ ہوں گی. وہ ساری ڈیٹیل اس کو سائننگ میں بھی کینڈیڈیٹ کو پہنچ جاتی ہے اور ریٹرن میں پیرنٹس کو بھی پہنچ جاتی ہے. سو ڈیول یہ میسیج ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اور آپ لوگوں کے چینل کے توسل سے ہم لوگ اس کو فارورڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر, جو کہ اس حوالے سے ہمارے پاس پھر پیرنٹس کینڈیڈیٹس آل اوور دا پاکستان ہمارے پاس اپروچ کرتے ہیں اور وہ سروسز لے پا رہے اچھا ہیں. یہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے یہ ایسے شاید کچھ ہے جی ایگزیکٹلی, دس تو از اس کا کیا مطلب ہے سائن لینگویج؟ یہ سر سیلیبریشن ہماری, جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے کہ سیلیبریشن ہماری ہو رہی ہے اس حوالے سے انٹرنیشنل لینگویجز کے حوالے سے. اس کی سیلیبریشن کا جو لینگویج ڈے ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم لوگوں نے یہ ایک سلوگن بنایا ہوا ہے جو کہ 3 ورڈز پر بیس کرتا ہے. اچھا دس از آئی, ایل فار لو اینڈ دس از فار یو. اچھا آئی لو یو مطلب یہ So, محبت کا مطلب اظہار اگر ہے یہ اشارہ کیا جائے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا. جی آپ نے کس کو کہنا بچے ہیں نہیں بیگم کو ضرور کہیے گا. یہ طریقہ کار ہے, دیکھیے محبت کے اظہار کرنے کی بھی زبان ہے, یہ ان کے جذبات بھی ہیں, انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے, غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے, ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو دے نیڈ آل دیز لینگویجز اور ایکسپریشنس. آج کے دن کی مناسبت سے کہاں پر کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں؟ اگر کنڈکشن کی بات کی جائے, سیمینارز ہوں گے, سرمنیز ہوں گی, آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا ادارہ کہاں پر کیا کیا کام کر رہا ہے؟ ہمارا ادارے نے جی ایک پلان کیا ہے, ایک گیٹ ٹوگیدر کا پلان کیا ہے جس اسپیشلی فار سائننگ انٹرنیشنل سائن ڈے کے حوالے سے ہم لوگوں نے پلان کیا. ہمارے جتنے بھی ڈونر کمپنیز ہیں, ہمارے جو گیسٹ ہیں, ہمارے جتنے فرینڈس ہیں, ہم سب ان کو کال کر رہے ہیں, بلکہ آپ کے توسل سے ہم انوائٹ کریں گے پبلکلی. جو بھی کوئی آنا چاہے وہ ہمارے پاس وزٹ کر سکتا ہے. ہمارا ایڈریس بھی موجود ہے اور ہماری لوکیشن بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. آپ تشریف لائیے اور ہم لوگ وہاں پر ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اس ایکٹیویٹی میں اسپیشلی ہم لوگ ٹریننگ دیں گے فار دوز پرسنس جو کہ سائن لینگویج پہلے سے نہیں جانتے. ہم لوگ ان کو سائن لینگویج میں ان کے اپنے نام کو اسپیل کرنے کے لیے ہیلپ کریں گے. اچھا فار ایوری ون. یا ٹھیک ہے فار ایوری ون. اچھا ویسے اگر بیسک تھوڑا سا ڈیمو اگر ہم آن اسکرین دے سکیں, بیکاز آپ یہاں پر ہیں تو آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کہ بیسک لینگویج جو ہے اگر اس کو سیکھنا ہو یہ کتنی آسان ہے, کتنی مشکل ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے اس طرح سے بتایا کہ یہ کیا آپ ایک اس سے آپ 3 لفظ کو ڈپکٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ بیسیکلی اگر انیشیٹ کرنا ہو اور بیسک سیکھنی ہو تو یہ کس طرح سے سیکھتے ہیں اور کیا کیا اس کی کس طرح سے ABC اور سم تھنگ؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہر لینگویج بیس کرتی ہے اس کے الفابیٹس پر. سو یہ سائن لینگویج بھی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جو کہ ہر علاقے میں ہر مختلف زبان کے جو ہے نا اکراس دا پاکستان نہیں بلکہ پوری ورلڈ میں ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ لینگویجز بولی جا رہی ہیں سائن لینگویج کے حوالے سے. سو ان کے علاقے کی جو زبان ہے اس کے مطابق ہی اس کے الفابیٹس کریٹ کیے جاتے ہیں. سو الفابیٹس کی ہیلپ سے ہم لوگ ان کو بیسکس ڈلیور کرتے ہیں بچوں کو. اس کے بعد دے کین اسپیل دیئر آل دا نیمز اینڈ ایوری تھنگ. اچھا سر جو باقی زبان ہے جیسے تقریباً کتنا سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے؟ سائن لینگویج جو ہے مشکل ہے کافی زیادہ یا آسان ہے؟ نہیں سر مشکل تو نہیں ہے. ہم لوگوں کے کچھ ڈیزائن کورسز اویلیبل ہیں جو کہ بیسک کورسز بھی ہیں, ایڈوانس کورسز بھی ہیں, جس میں ہم لوگ پبلکلی اناؤنس کرتے ہیں. جو بھی اس کو لرن کرنا چاہے وہ ہمارے پاس وزٹ کر سکتا ہے. اس میں ہمارا منیمم جو ہے 3 منتھس کا 1 منتھ کا کورس پلان ہے جو بیسک لینگویج کا کورس ہے, جس میں الفابیٹس اور ڈکشنری کے حوالے سے ان کو مکمل گائیڈ لائن دی جاتی ہے. ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے جس کو کوئی بھی وزٹ کر سکتا ہے, psl.org.pk. psl.org.pk. یہ ہماری ویب سائٹ ہے جس میں 6000 ڈکشنری سائننگ کے ساتھ اویلیبل ہے.
for public. ضرورت کوئی اس بھی. نمبر کی ہے کہ سر اویئرنیس بڑی ضروری ہے. آپ کی بات کریں جو کہ اسکول کالج یونیورسٹی یا آپ کے ادارے سے منسلک ہو کر بیسک سائن لینگویج سیکھ لیتے ہیں, جی ہم ان بچوں کی بات بھی کر لیتے ہیں جو گھروں میں موجود ہیں, جن کے والدین کو بھی نہیں پتا کہ بچوں سے انٹریکشن کیسے کرنا ہے اور بچوں کو بھی بیسک لینگویج نہیں آتی. ان کے لیے یہ ویب سائٹ یا اس طرح کے پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ تعلیم نہیں بھی حاصل کر رہے لیکن آپ کو بیسک لینگویج آنی چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں سے انٹریکشن کر سکیں اور بچے آپ سے انٹریکشن کر سکیں. بالکل. تھینک یو سو مچ عبید فار بینگ ہیئر, اور کافی اچھی اور پروڈکٹیو ڈسکشن رہی ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے سر, بریک ختم کرتے ہیں میرے خیال میں آج. میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں, مجھے ڈانٹ پڑ جانی ہے, ڈانٹ پڑ جانی ہے مجھے. بریک لینا چاہ رہی ہو, میں تمہیں 2 دن کی بریک دیتا ہوں. او مائی گاڈ, لانگ ویکینڈ. لیکن ہمیشہ میں اسکپ کر دیتی ہوں, میرا دل ہی نہیں کرتا آپ لوگوں کو سے اللہ حافظ کرنے کا کہ جو شو کیری آن کرتے ہیں. لیکن چلے جی, شو کا وقت ہو گیا ہے ختم. آپ ویکینڈ ڈھیر سارا اپنا انجوائے کریں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.